شفیعنا صلی علی محمد وہ سوئے لال زار جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پروان وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان
दो गिरद गार फेरते हैं, क्यों दो गिरद गार फेरते हैं। वो गार का मंजर पेश कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गार में थे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर डर रहे थे कि इनके पैरों की जो आहट है हमें नज़र आ रही है या रसूल अल्लाह, अगर ये अपने पैरों की तरफ देखेंगे तो हम इन्हें नज़र आ जाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें वो हमें नहीं देख सकते, जिसे अल्लाह ताला पनाह दे दे अपनी पनाह में ले ले, वो किसी को नज़र आला। हज़रत इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जान है जान क्या नजर आए, जान कब नजर आती है? जान है जान क्या नजर आए, क्यों दो गिरद गार फेरते हैं, क्यों दो गिरद गार फेरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फेरते हैं, दश्ते तैबा के खार फेरते हैं। ये वो कांटे हैं जो किस्मत वालों को चुभते हैं। एक बुजुर्ग नाम जिक्र में नहीं, जहन में नहीं आ रहा, मुर्शिद करीम ने बताया कि मदीना मुनव्वरा गए तो उनके चलते चलते पैदल चल रहे थे, चप्पल पहनकर नहीं चल रहे थे, तो उनके पैर में कांटा चुभ गया। तो मुरीदीन भी साथ थे, हज़रत को तकलीफ़ हो रही है, हम कांटा निकाल दें। तो आपने फरमाया कि यह कांटा तो कब्र में अब मेरे साथ जाएगा, यह मदीने का कांटा है। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फेरते हैं, दश्ते तैबा के खार फेरते हैं। लाखों कुदसी काम खिदमत पर, लाखों कुदसी काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फेरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार फेरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पाँच जाते
तुझसे कितने हजार अल्लाह ताला का फज़ल व एहसान है कि हमारे मशफ़ूक़ व मेहरबान हज़रत अल्लामा व मौलाना उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मदनी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया मिंबर पर जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। वो हज़रात जो मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं उनसे इल्तिमास है कि वो जल्द अज जल्द जामा मस्जिद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ ले आएँ और इस पुरनूर और पुरवक़ार खिताब से अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। नारों से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। सूरह बक़रा की आयत नंबर 21 की तिलावत की मैंने। इसमें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से खिताब फरमाया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। अल्लज़ी खलक़कुम, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुज़रे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। ये इबादत का नतीजा ज़िक्र फरमाया कि इससे तुम्हें तक़वा और परहेज़गारी हासिल होगी। तो यहाँ इंसान को खिताब फरमाया, इसका मतलब हकीकतन इंसान वही है जो अपने पालने वाले और पैदा करने वाले का एहसान मंद हो और उसकी बारगाह में अपनी गर्दन को झुका दे। तो इंसान तो बज़ाहिर शक्ल व सूरत के एतबार से तो सारे इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकतन इंसान वो है जो बामुरव्वत हो। बेमुरव्वत इंसान हकीकतन इंसान नहीं होता। कि आप किसी पर कोई एहसान करते हैं और सामने से अगर वो शुक्रिया के कलिमात भी ना कहे तो हम भी कहते हैं कि यार बड़ा बेमुरव्वत किस्म का आदमी था, कम से कम कुछ जवाब में कुछ दे नहीं सकता था तो शुक्रिया के अल्फाज तो कह देता। तो ये बेमुरव्वती शुमार होती है कि एहसान करने वाले के एहसान का जवाब न दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म दिया, या अय्युहन्नास, लोगों को, और इबादत का हुक्म दिया। इसका मतलब हकीकतन इंसान वही है जो अपने रब के आगे झुकने वाला है, और यही इंसानियत है। इबादत की बात हुई। इबादत का मतलब है कि इबादत ऐसी ताज़ीम को कहते हैं कि जो रुबूबियत के और उलूहियत के एतक़ाद के साथ की जाए। यानी जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की ताज़ीम करते हैं, उसके इलाह होने के अक़ीदे को जहन में रखते हुए कि वो लायक़ इबादत है। ताज़ीम तो बहुत सौ की होती है, माँ बाप की ताज़ीम है, असातिज़ा की ताज़ीम है, बड़ों की ताज़ीम है, बुज़ुर्गों की ताज़ीम है, इसी तरह से उलमा की ताज़ीम है, औलिया की ताज़ीम है, अम्बिया की और सैयदुल अम्बिया की। सभी इज़्ज़त वाले हैं, अल्लाह ताला ने सभी को इज़्ज़त वाला बनाया है, सब ही मुअज़्ज़ज़ हैं और उनकी ताज़ीम की जाती है। लेकिन हर ताज़ीम इबादत नहीं होती। वही ताज़ीम इबादत है जो उलूहियत के एतक़ाद के साथ की जाए। यानी जिसकी आप ताज़ीम कर रहे हैं उसको लायक़ इबादत समझ कर जब ताज़ीम करेंगे तो उस ताज़ीम का नाम इबादत है। तो इसमें हर एक चीज़ दाखिल हो जाती है कि नमाज़ पढ़ना भी एक ताज़ीम की शक्ल है, वो भी इबादत है। आप रोज़ा रखते हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने आप को खाने पीने वगैरह से रोक लेते हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम है कि इंसान जो है अपनी नफसानी ख्वाहिश को रोक लेता है।
تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں کاروباری وغیرہ، اس میں جب شریعت کی رعایت کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں عبادت اور ثواب کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صرف ہم جب عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نماز کا، روزے کا تصور آتا ہے، ذکر و اذکار کا، نوافل کا تصور آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت ہے۔ بلکہ وہ جائز کام بھی جب کرتا ہے تو اس میں بھی جب وہ اللہ کی رضا کا قصد کرے تو پھر اس جائز کام میں جو نہ گناہ نہ ثواب ہے، اس میں بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسے کھانا کھانا تو ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ ضرورت تو ہم پوری کرتے ہیں، نہ اس میں گناہ ہے نہ ثواب کا پہلو ہے۔ ہاں، جان بچانے کے لیے چند لقمے کھانا وہ تو فرض ہے، اور اتنے لقمے کھانا کہ جس سے عبادت صحیح طور پر ادا کی جا سکے، وہ اتنا کھانا واجب ہے، تو اتنے کھانے میں فرض اور واجب کی نیت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ میں کہ بھئی عبادت پر جسم قوی ہوگا تو میں اس قوت کو، اس توانائی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر خرچ کروں گا، تو پھر جتنا کچھ بھی آپ کھائیں گے اس میں اس حسن نیت کی وجہ سے ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ ثواب کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اللہ نے عبادت کا حکم دیا، بھئی کیوں عبادت کریں؟ تو ساتھ ہی فرما دیا اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے پالنے والے کی عبادت کرو جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی کہ ہاں یہ تو ہونا چاہیے کہ جو چیز ہماری ضرورت پوری کرتی ہے ہم اس کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، سب سے اعلیٰ ترین تعظیم کا حقدار میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پال رہا ہوں، تو جو کچھ تمہیں پہنچ رہا ہے وہ بھی میری تقسیم کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ تمہیں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ میں دکان پر گیا، میں نے کوشش کی اور مجھے کچھ حاصل ہو گیا، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی تقسیم کے سبب ہے جو تمہیں حاصل ہو رہا ہے، اور وہ ان اسباب کے ذریعے سے تمہیں پال رہا ہے، لیکن وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سبب کے ذریعے سے تمہاری ضرورت کو پورا کر دے، اور چاہے تو بغیر سبب کے ضرورت کو پورا کر دے، جیسا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آ جاتے تھے، موسم ہے ہی نہیں اور پھل آ جاتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب یہ اللہ محتاج نہیں ہے موسموں کا کہ موسم آئے اور وہ پھل آئے اور وہ اپنی بندی کو، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بندی کو بے موسم کے پھل کھلاؤں تو کھلا دیتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہوئے، اب بغیر باپ کے اولاد کا پیدا ہونا یہ عورت کے لیے اور ایسی خاتون کے لیے جو متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، لیکن اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی۔ جبریل امین تشریف لائے، ایک پھونک ماری اور حضرت مریم کے شکم پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فرما ہو گئے۔ اب وہ عورت جواب کیسے دے گی؟ تو جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ جنگل میں تھیں، آپ قرآن ذکر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے میں مری گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اب میں جواب کیسے دوں گی؟ مجھ پہ تو لوگ بدکاری کا الزام لگا دیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ ہاتھ میں بچہ ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حجزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ اے مریم اپنی طرف اس سوکھے تنے کو ہلا۔ کھجور کا ایک وہاں درخت تھا، سوکھا ہوا تنا تھا، اس میں کوئی پھل کے آثار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم اس سوکھے تنے کو ہلا، حجزی الیکی اپنی طرف ہلا، تو ساقط علیکی تجھ پر گرنے لگیں گی، رطبا جنیا تازہ کھجوریں۔ اب بندہ غور کرتا ہے کہ وہ پریشان خاتون ہے، اس وقت ابھی اپنی عزت کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں جواب کیسے دوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس تنے کو ہلاؤ کھجوریں گریں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا مطابقت ہے ان دونوں میں؟ کیا تعلق ہے؟ تو تعلق بالکل ہے، آپ نے جیسے ہی اس کو ہلایا تو تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ اس کا مطلب اللہ کسی چیز کو پہنچانے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، چاہے تو اسباب کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری کرے اور چاہے تو ویسے ہی بلا سبب پوری کر دے۔
اب ان دونوں چیزوں کا تعلق کہ وہ تمنا کریں گے اس دن کو دیکھنے سے پہلے میں مر ہی جاتی تو اچھا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس تنے کو ہلا تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ پیغام بھی دے رہا ہے، ایک تو توانائی کے حصول کا سبب پیدا کر دیا کہ تمہاری اس وقت کمزوری کی حالت ہے، اس میں یہ تمہیں توانائی پہنچائیں گی، اور دوسرا یہ کہ جو رب اس سوکھے تنے سے اس کو ہلانے پر تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، وہ ان لوگوں کے الزام لگانے پر تمہاری عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ لہذا اطمینان خاطر ہونا چاہیے کہ وہ رب ہے، اسی کے حکم سے ان کی پیدائش ہونی ہے، لہذا وہ تمہاری پارسائی کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب لوگوں نے الزام لگایا تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، جو ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، چند دن کے ہیں اور جھولے میں جھول رہے ہیں پالنے میں، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کر سکتا ہے وہ بچہ جو ابھی چھوٹا ہے اور مہد میں ہے، جھولے میں ہے، جھول رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پارسائی کی حفاظت کرنی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو وہ قادر مطلق جس انداز سے بھی چاہے ہماری پرورش کر سکتا ہے، اور کر رہا ہے لمحہ بلمحہ، ہر لمحہ۔ یہ سانس جو ابھی گئی، یہ بتاؤ ہمارا کمال ہے یا اس خالق حقیقی کی عنایت ہے کہ جس نے ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا کہ سانس آرام سے چلا گیا اور باہر بھی نکل گیا۔ ذرا ہاسپٹل میں آئی سی یو میں جا کے ذرا وزٹ کر لیا کریں تو آپ کو پتا چلے گا کسی کو کہاں نلکی لگی ہوئی ہے، کسی کو کہاں سے جسم چاک کیا ہوا ہے، کسی کا کیا حال ہے، کسی کا کیا حال ہے۔ تو وہ سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور کئی کو آکسیجن لگی ہوتی ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا، یہ عبادت کرنا ایک مشقت بھرا کام ہے، لیکن اس مشقت بھرے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنے احسانات کو جتلایا کہ تم دیکھو نا، تم بہت ساری چیزوں کے آگے سر جھکاتے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں میرے آگے جھکنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ پالنے والا جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے۔ کیا فائدہ ہوگا جی عبادت کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے، ظاہری اعتبار سے بھی تم پاک اور ستھرے ہو جاؤ اس کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور باطنی اعتبار سے بھی ہر دل کا بگاڑ تمہاری ذات سے نکل جائے، تکبر، عجب، خود پسندی، ریاکاری، حسد، یہ بغض، یہ ساری چیزیں جو قلبی بیماریاں، یہ ساری چیزیں تمہارے دل سے نکل جائیں اور تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے، پھر تم اس قابل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکو اور اس کی طرف سفر کر سکو۔ تو اس سے پہلے جمعے میں تو میں نے خیر ایک خاص موضوع پر کلام کیا، اس سے پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ تھی سیر الی اللہ، اللہ کی طرف سیر کرنا، اللہ کے تقرب کی منازل کو طے کرنا۔ اس میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تو قریب ہے لیکن بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ وہ رکاوٹیں کہاں ہیں؟ وہ ہمارے اعتبار سے ہیں۔ جب ہم ان رکاوٹوں کو پار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات کی ضد بھی ذکر فرمائی کہ وہ معز بھی ہے تو مذل بھی ہے، عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ اب عزت اور ذلت دونوں ضد ہیں۔ اسی طرح قابض بھی ہے، رزق کو تنگ کر دیتا ہے، باسط بھی ہے، رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ نافع بھی ہے، نفع پہنچانے والا، اور ضار بھی ہے، ضرر پہنچانے والا۔ لیکن میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اس نے اپنی صفت قریب بیان کی، اس کی ضد نہیں ہے کہ وہ بعید ہے، وہ قریب ہے۔ لیکن ہمیں یہ جو میں نے چیزیں ذکر کرنی چاہی تھی کہ رکاوٹیں ہیں، ان کو عبور کرنا پڑتا ہے، وہ رکاوٹیں ہماری ذات کے ساتھ ہیں، ورنہ اللہ قریب ہے۔ ہاں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ عزیز ہے، عزت والا ہے، تو جب آپ اس کی طرف اخلاص کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کرو گے تب آپ کی طرف متوجہ ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عزت والا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال بھی دی تھی کہ آپ کو اگر کوئی دعوت میں نہ بلائے تو آپ چلے جاؤ گے، آپ کہو گے بھائی ہماری بھی کوئی عزت ہے،
تو آپ بھی اللہ کی طرف جب قدم بڑھاؤ گے تو وہ متوجہ ہوگا، کیونکہ وہ عزت والا تو قریب تو ہے لیکن عزت والا ہے، اس کے عزیز ہونے کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرنا، اس کی طرف قرب کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے 7 چیزیں ہوتی ہیں جن کو عبور کرنا ضروری ہوتا ہے، ان چیزوں کو اپنی ذات سے دور کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے انسان پر کھلتے چلے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی تھی وہ باعث ذکر کیا تھا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں اللہ کی عبادت پر، اس کی فرما برداری پر ابھارے، باعث بنے۔ وہ یہاں پر بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بتاؤ اگر پیدا نہ کیا ہوتا، یا انسان کی جان اگر نکل جائے، روح نکل جائے، تو اربوں روپیہ اس کے پاس ہو، دنیا بھر کے اقتدار اس کے پاس ہو، کوئی ہے کام کا؟ نہیں۔ اس کا مطلب جان ہے تو جہان ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ جان ہے تبھی اس کے ذریعے سے ساری نعمتوں کا استعمال ہے۔ تو اللہ نے اس بنیادی نعمت کا ذکر فرما دیا کہ میری وجہ سے تو تمہارا وجود ہے، اور میں تمہیں پال بھی رہا ہوں، تمہاری ہر وقت ضرورت بھی پوری کر رہا ہوں، تو میرے آگے تمہیں جھکنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی نعمت کا تصور، اس کے قادر ہونے کا تصور، اس کے دیکھنے والا ہونے کا تصور، اس کے بیکار اور ابس کام سے پاک ہونے کا تصور کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کرتا، تو اس نے ہمیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس نے چند چیزوں کا کہا ہے، وہ کریں گے تو انعامات سے نوازے گا، اور نہیں کریں گے تو وہ سزا دینے والا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے۔ جیسا کہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ ہم تو چانس لیتے ہیں نا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیے چلے جاؤ بدماشیاں ساری زندگی، تو وہ تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعتقاد ضرور رکھیں، لیکن اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بیلنس ہوں گی تو فرما برداری پیدا ہوگی، ورنہ انسان ایک طرف نکل جائے گا، گناہوں کی طرف نکل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ کہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے تو بخش دے گا، لیکن نہیں کیا تو ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا عذابات اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اس کی طرف سے منہ پھیرے گا تو پھر ظاہر ہے اتنے انعامات کے بعد جب باپ کی تھوڑی سی نافرمانی اولاد جب کر رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، نمک حرام نکل جائے میرے گھر سے۔ تو ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اس سے منہ پھیریں، تو اگر وہ جلال میں تشریف لے آئے تو پھر ہمارا کیا ہو۔ تو یہ باعث جو ہے یہ ابھارتا ہے۔ پھر جب بندہ کوشش کرتا ہے، وہ باعث اسے ابھارتا ہے عبادت پر کہ ہاں حقیقت میں اس کا حق ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، زندگی کو اس طرح ڈھال لینا چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے۔ وہ آپ کو جینے سے منع نہیں کرتا، بڑے گھر میں رہنے سے منع نہیں کرتا، بڑی گاڑی میں گھومنے سے منع نہیں کرتا، اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، بس اس نے کچھ حدود اور قیود بیان کی ہیں، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جس قدر چاہیں فائدہ اٹھائیں۔ ان دنیا کی وجہ سے بس مقصود یہ ہے اور مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہماری توجہ اسی کی طرف رہنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ بن جاتی ہے وہ جہالت ہے، یعنی پہلی جو گھاٹی اس کو پار کرنی ہوتی ہے وہ علم کا حصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر علم کے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جو چیزیں بھیجی ہیں، اگر ہم اس کو سیکھیں ہی نہیں، اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں، تو اس کا مطلب ہم اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ چیزیں بیکار تھی معاذ اللہ۔ تو پھر سیکھا کیوں نہیں؟ اگر کام کی تھی تو سیکھنا چاہیے تھا، اور اس ہدایت کے بغیر اگر کام چلتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اتار دی اتنی ساری چیزیں اور نبیوں کو بھیجا اور انبیاء نے اتنی تکلیفیں اٹھا لی؟ تو غور کرنا چاہیے کہ علم دو طرح کا ہے، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین ہر آدمی پر سیکھنا ضروری ہے، لہٰذا اس پر پہلے بھی کلام ہو چکا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اسے علم حاصل کرنا ہوگا اگر وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، یعنی دین کا وہ علم جو اس کی عبادات کو، اس کے معاملات کو درست کر سکے، اسے بتا سکے کہ کون سی چیز گناہ ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ساری معلومات حاصل کرے گا، جب پتہ چل جائے گا، پتہ چلنے کے بعد ہی تو اس پہ عمل کی باری آئے گی۔ معلوم ہی نہ ہو تو کیسے کرے گا عمل؟ آپ اگر کوئی کسی بینک کا فارم یا کسی بھی ادارے کا فارم
لیتے ہیں تو اس کے پیچھے ہدایات لکھی ہوتی ہیں یا نہیں لکھی ہوتی؟ اللہ نے بھی ہدایات بھیجی ہیں کہ رب کا قرب ان ہدایات کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اب ہم اپنے طور پر کرنے لگ جائیں اور ان ہدایات کے موافق اپنے آپ کو نہ ڈھالیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی طرف سے فارم بھر لو، ہدایات کو دیکھو ہی نہیں، تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. لہٰذا علم ضروری ہے، اس کو آپ اپنے جو ہے وہ ذہن میں بٹھا کے رکھیں اور کوئی نہ کوئی سنجیدہ عملی کوشش کرنا شروع کریں کہ جو چیزیں لازم ہیں ان کو پوری طریقے سے سیکھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ علم کے بعد جب عمل کی باری آتی ہے، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہے. تو گناہ تو گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو گناہ ناپاکی لگا کر اس عظیم بارگاہ میں جا کے کھڑے ہو جانا بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ کہ ایک طرف تو دنیا بھر کی بدماشیاں کر رہا ہو، رشوتیں لے رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، حرام کھا رہا ہو، گالیاں بک رہا ہو، اپنے گھر والوں کے حقوق پورے نہ کر رہا ہو، غرض کہ مختلف قسم کی خرابیاں اس میں موجود ہو، اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہوا ہے، تو یہ کیسے چل سکتا ہے معاملہ؟ تو اسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. کیا آپ کسی محفل میں، کسی شادی کی تقریب میں ایسا لباس پہن کر جاتے ہیں جس پر ظاہری طور پر گندگی یا نجاست لگی ہو؟ بلکہ آپ تیار ہو کر اگر نکلے اور راستے میں کوئی گاڑی آپ کے کپڑوں پر اس طرح کیچڑ اڑا کے چلی جائے کہ وہ تھوڑا بہت نہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو آپ گھر پر پلٹ کر آتے ہیں اور چینج کر کے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس تقریب میں آپ ایسا لباس پہن کر جاتے ہیں کہ جو اس تقریب کی شایان شان ہے. تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ کہ انسان کو رویے یہ اختیار کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں جاؤں گا. یہاں سوچ اور فکر یہ ہو، جو سابقہ ہو چکا ہے اس کی معافی تلافی کر لے، اور جو تدارک ہو سکتا ہے وہ کرے. توبہ پہ انشاءاللہ پورا ایک بیان کریں گے تو ساری شرائط وغیرہ ذکر کر دیں گے. اس وقت مجھے وہ 7 چیزیں مکمل کرنی اور 15 منٹ رہتے ہیں. تو توبہ اللہ سے کرے اور اپنے آپ کو ستھرا کرے کہ حضور نے بھی فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنے آپ کو اس اعتبار سے پاک کرے. اور پھر بتقاضۂ بشریت انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ذہن میں یہ بٹھا کے رکھے کہ میں حق المقدور اللہ کے خلاف نہیں جاؤں گا. لیکن شروع سے یہ ہو یار چلتا ہے تو پھر تو خطائیں کرتا چلا جائے گا. پہلے دن سے تہیہ یہ کرے کہ نہیں جانا ہے. پھر بتقاضۂ بشریت کبھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، اور لمحے بھر میں کوئی خطا ہو گئی. تو اب رویہ یہ ہونا چاہیے کہ خطا ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، یا اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگا. بس یہ رویہ. اب چاہے خطا ہوتی بھی رہے لیکن رویہ یہ ہوگا کہ میں کروں گا نہیں، تو اس کی احتیاط بڑھ جائے گی. تو خطاؤں میں اگر پہلے 50 کرتا تھا تو اب 10 ہو جائیں گی. خود بخود وہ ڈاؤن ورڈ آ جائے گا، نیچے کی طرف آ جائے گا. اور پھر 10 میں بھی فوراً جب بندہ مائل ہوگا تو اس کی خطائیں معاف ہوتی رہیں گی اور دل پہ سیاہی کا پردہ نہیں چڑھے گا. یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر صحیح اور غلط کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. سبھی تو کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بے حیائی ہے اور یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہے. رب کی بارگاہ میں انسان کو اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. عاجزی اختیار کرنی چاہیے. توبہ کے بعد 4 اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں جن کو عوائق کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی رکاوٹ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے غافل کرتی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی ہے، وہ دنیا ہے. یعنی دنیا کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا لینا کہ جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دکان پر بیٹھنا دنیا ہے، نہیں. دنیا کی تعریف یہی ہے کہ دنیا ہر وہ شے ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. لہٰذا اگر آپ کا کاروبار اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے سے نہیں روک رہا، نماز کا وقت ہوتا آپ چلے جاتے ہیں، آپ کاروبار میں جھوٹ نہیں بول رہے، بددیانتی نہیں کر رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، جو آپ بیچ رہے ہیں وہی اس کو دے رہے ہیں، کسی سے آپ مال خرید رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے پر اس کی ادائیگی کر رہے ہیں اور ساری چیزیں. تو جب یہ آپ دیانتداری کر رہے ہیں
تو یہ کاروبار آپ کا دنیا نہیں ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ جو نیک تاجر ہے وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اپنا رزق حلال خود کماؤ، اور وہ رزق سب سے بہترین ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اور وہ ہاتھ افضل ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے۔ تو اوپر والا ہاتھ بنے گا کیسے بھائی؟ جب آپ کچھ نہ کچھ کوشش کر کے کچھ حاصل کرو گے۔ تو شریعت آپ کو منع نہیں کر رہی، لیکن دنیا سے اس طرح کا تعلق جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ بھائی مال آنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، کچھ بھی کرو، مال آنا چاہیے۔ اور یہی بچوں کو سکھا کے جا رہا ہے کہ بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوتا، یہ اپنے باپ کی بات کو جو ہے نا پلو سے باندھ کے رکھنا۔ تو خود تو تباہ ہوا ہے، اولاد کو بھی اسی چکر میں لگا کے چلا گیا، اور پھر قبر میں خود بھی بھگتے گا۔ اور جو سکھا کر گیا ہے، کسی کو اگر گناہ کے کام پر لگا کے چلے جائیں گے تو پھر جب تک وہ یہ کرتا رہے گا اس کا عذاب اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح سے نیکی کے کام پر لگا جائیں گے تو پھر وہ جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اس کا اجر دعوت دینے والے کو بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو دنیا سے اس طرح کا تعلق جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی بندے اور رب کے درمیان۔ دوسری چیز ہے مخلوق سے تعلق فقط اتنا رکھیں جتنی ضرورت ہے، ورنہ یہ صحبتیں انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ بیکار قسم کی صحبتیں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پراٹھا چل رہا ہے اور گھنٹوں کے گھنٹے برباد کر دیے۔ بھائی یہ ایسا وقت ہے جو سرمایہ ہے، آپ کا کیپٹل ہے۔ آپ اپنے سرمایہ سے کاروبار کرتے ہیں نا، اور آپ کسی ایسی جگہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں جہاں سرمایہ ضائع ہو جائے، کوئی فائدہ نہ ملے۔ آپ سے کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ روپے مانگے گا تو آپ کہو گے بھائی ریٹرن کیا ہے؟ ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی دے دو، 10 مہینے بعد دے دوں گا۔ آپ دو گے؟ کہو گے کیا فائدہ ریٹرن نہیں ہے تو یہ زندگی جو اس کے لمحات جو ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو کمانے کے لیے ملے ہیں، اور اس کو ادھر ادھر بیٹھ کر بیکار قسم کی صحبتوں میں ضائع کر دینا، اپنے سرمایہ کو ضائع کر دینا ہے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کرنا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں مذکور ہے کہ میدان محشر میں وہ اس لمحے کے بارے میں افسوس کر رہے ہوں گے جو ایک لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ اللہ کے اولیاء کی بات کر رہا ہوں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ حسرت کریں گے کہ فلاں ایک لمحہ جو تھا ایسے ہی گزر گیا، اس میں بھی کچھ کر لیتا تو آج کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو کہ کیا اتنا سا ہے اور دے کتنا رہا ہے، تو اس ایک لمحے کو بھی استعمال کر لیتا تو فائدہ اٹھا لیتا۔ تو یہ بیکار قسم کی صحبتیں انسان کو تباہی میں مبتلا کرتی ہیں، لہٰذا مخلوق سے کم تعلق رکھنا چاہیے، یہ رکاوٹ کا باعث ہے۔ ہاں اچھی صحبت کو اختیار کریں جو آپ کو دینداری کی بات سکھائے، آپ کو دین کی طرف لے جائے، ان کو دیکھنا آپ کو اللہ کی یاد کراتا ہو، ایسی صحبتیں اچھی صحبتیں ہیں۔ یہ مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کرنا وہ تعلق نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ تو یہ دوسری جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کتنا وقت ان بیکار قسم کی صحبتوں میں اور ان دوستوں میں ضائع کر رہا ہوں۔ اور اس میں سے ایک دوست یہ آپ کا فیس بک اور واٹس ایپ اور یہ بھی ہے، یہ آپ کے گھر میں آ کے گھس گیا، آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، جب چاہو نکال کے وہ براؤزنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا وقت اس میں برباد کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کرو آخرت کے لیے، ورنہ بہت زیادہ حسرت رہ جائے گی کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا، سب قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لہٰذا مخلوق سے اتنا ہی تعلق جتنی ضرورت ہے۔ اچھی صحبتیں اختیار کرو جو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ تیسری چیز شیطان ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر خود بار بار فرماتا ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ آدم علیہ السلام آئے تو میری تباہی ہو گئی، حالانکہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی خود اس نے کی تھی، اور خود اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کیا، خود بھی ہلاک ہوا، اور اب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگوں کے ایمان کے در پہ ہے، اور ہم اس کو اور کوئی کام بھی نہیں ہے کہ اس کو نوکری پہ جانا ہو، بال بچے ہوں، اس کی فکریں ہوں، کچھ بھی نہیں، اس کی ایک ہی فکر ہے ہمیں گمراہ کرنا، ہمیں گناہ پر لگانا، اللہ کی نافرمانی پہ لگانا، اور موت کے وقت ایمان سلب کر لینا۔ اس لیے وہ کفار کو بھی بہکائے رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کفار اور دیگر لوگوں کو، ان کو بھی لگائے رکھتا ہے اس میں، تاکہ کہیں یہ ہدایت کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس سے جنگ ضروری ہے۔
تو جب تک شیطان کے وار کو بندہ سمجھے گا نہیں، وہی علم باطن حاصل نہیں کرے گا، تو تب تک کیسے وہ اس کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نفس، اور نفس بہت زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ شیطان کو بھی برباد اسی نے کیا کہ جب شیطان نہیں تھا، جنت میں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ، اس وقت کون سی چیز ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا؟ وہ نفس ہے، جس نے اس کے اندر خود پسندی، عجب پیدا کیا، تکبر پیدا کیا، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کر کے ہلاکت کا اس نے اپنا سامان کر لیا۔ تو یہ نفس سب سے زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا اس نفس کو طاعت کا عادی بنانا ہوگا، ورنہ یہ آپ پر سواری کرے گا، یہ گھوڑا ہے، اگر یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جہاں چاہے آپ کو اٹھا کے لے جائے اور جہاں چاہے جا کے پٹک دے، کیونکہ جب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، جو شریر قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں بے لگام، اس پہ بیٹھنے کی کوشش کرو تو سوار ہونے دیتا ہے، اور اگر تھوڑی دیر آپ جم کے بیٹھ بھی جاؤ تو وہ کرتا کیا ہے؟ اچھل کود مچا کے آپ کو گرا دے گا، کچھ بھی کرے گا۔ تو یہ ہمارا حال یہی ہے کہ نفس ہم پر سوار ہے، ہمیں اس پر سوار ہو کر جنت کی طرف جانا ہے، نفس کو ختم نہیں کر سکتے، یہ موت تک ہمارے ساتھ یہ دو آزمائشیں، شیطان بھی رہے گا اور نفس بھی ہمارے ساتھ رہے گا، لہٰذا اس کو مائل کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو جو چھوٹی چھوٹی مشکلیں آتی رہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں، اس پہ یہ روک رہا ہو تو آپ اس کی مخالفت کرو۔ جب تک نفس کی مخالفت نہیں کرو گے، یہ تو آرام پسند ہے، اس کی جبلت اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے آرام ڈال دیا ہے، تو یہ کبھی بھی مانے گا نہیں کہ یہ تکلیف اٹھائے، تو آپ کو اس کو پابند کرنا ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کی مخالفت کی، یہ جو ڈیمانڈز کر رہا ہو، اس کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے سے پہلے ذرا کبھی کبھی اس کی ڈیمانڈ کو رد بھی کرنا چاہیے، یہ کئی بار ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد عوارضات آتے ہیں، علم، توبہ، یہ چار عوائق آ گئے، اس کے بعد عوارضات ہیں، جس میں پہلا سب سے عارضہ جو ہے، جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، وہ رزق ہے، کہ رزق کے حصول کے چکر میں وہ کولو کے بیل کی طرح ساری زندگی جو ہے بھٹکتا رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ چلا جاتا ہے دنیا سے۔ تو رزق کے حصول کے لیے کوشش ضرور کریں، شریعت کی رعایت میں رہتے ہوئے کریں، اور اللہ کی ذات پاک پر توکل کریں، بھروسہ کریں اس کی ذات پاک پر۔ تو رزق کے مقابلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر توکل کرنا ہوگا کہ ملے گا اتنا ہی جتنا اس نے مقدر فرمایا ہے، اور میں جو کوشش کر رہا ہوں، یہ کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے، اب جو وہ نتیجہ مرتب کرے اس نتیجے کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے۔ تو یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرے گی، ورنہ کم زیادہ کے چکر میں پھر زیادہ کے حصول کے لیے پھر وہ پامال کرے گا شریعت کی حدود کو، کہ بھئی ایسے نہیں مل رہا تو پھر یوں حاصل کروں گا، پیسہ تو چاہیے، صحیح طریقے سے ملتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تو پھر وہ جب توکل سے باہر نکلے گا اور حرص و لالچ میں پڑے گا تو پھر اسی کے پیچھے لگ جائے گا اور اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا، اس کو وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، ابھی کوئی چیز وارد ہوئی نہیں ہے، اور وسوسے فلاں چیز ہو گئی تو فلاں ہو گیا، تو یہ نقصان ہو گیا تو وہ نقصان ہو گیا، تو یہ وسوسے وارد ہوتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کا یہ بھی وسوسے جو ہے جب بہت زیادہ گھر کر جائیں تو اسی کی سوچ اور فکر رہے گی، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی قرب کی منزل اس کی طرف بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ لہٰذا ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، کہ بھئی اللہ مالک ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا کوئی دشمن کوئی ہے، تو وہ جو فیصلہ فرمائے گا خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی تکلیف بھی آ گئی تو اس کی طرف سے بھلائی کا پہلو اس میں پوشیدہ ہوگا۔ میں اس پر مطمئن ہوں اور میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو جب یہ اللہ کی سپردگی کا تصور انسان کے ذہن میں آئے گا تو آگے آنے والے وساوس کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وسوسے کم ہوں گے تو آپ کی مصروفیت ادھر سے کم ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اپنے آپ کو لگا سکو گے۔ پھر مزید یہ کہ جو مصیبتیں انسان پر آ جاتی ہیں، اس مصیبتوں کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کے حل کے لیے اور غم کو اتنا طاری کر لیتا ہے کہ اس غم کے طاری ہونے کی وجہ سے بس اسی میں لگ جاتا ہے اور پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر سے کام لے۔ جب صبر کرے گا اور اس کے اجر پر نگاہ کرے گا تو یہ اس کو مشغولیت سے محفوظ کرے گا کہ اللہ نے صبر کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ کی معیت قرب خاص اسے حاصل ہوتا ہے. تو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پر صابر رہے اور صبر کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ ذہن بالکل مشغول ہوتا چلا جائے گا اور اسی پریشانی میں گھلتا رہے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی سورہ حدید کی آیات پر کلام کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم افسوس کرنے نہ لگ جاؤ کہ جو تم سے چلا گیا، اور اس پر اعتراض نہیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اس پہ پوری ہم نے اس کی تفسیر کو ذکر کیا تھا، اور ایک پورا ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی ان آیات میں ذکر کیا، اس پر پورا بیان ہوا تھا. تو اس میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں جب کچھ چلا جائے گا، مصیبت آ جائے گی، تو یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا کہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا، ہمارا ہی گھر مل گیا معاذ اللہ. تو وہ اللہ کی یاد سے غفلت کی طرف نہیں، بلکہ بعض اوقات تو انسان کو کفر میں مبتلا کرتا ہے. تو مصیبت آئے تو اس کا حل صبر ہے، اور صبر ہوگا تو اس طرف مشغولیت کم ہوگی، اور جب اس طرف مشغولیت کم ہوگی تو اللہ کی یاد کی طرف بندہ توجہ کر سکے گا، ورنہ وہ انسان کو اللہ کی طرف سے غافل کرتا ہے. تو یہ دوسری چیز، یہ تیسری چیز تھی. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا. اس نے جیسا بھی فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیا وہ بس بہتر ہے، کیونکہ وہ مالک ہے نا، وہ خالق ہے، اور وہ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے. الخلق عیال اللہ فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اپنے کنبے سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نہیں؟ آپ کو اپنے خاندان والوں سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ اپنے گھر والوں سے؟ تو اللہ مخلوق کو اپنا کنبہ فرما رہا ہے، تو اپنا تعلق ظاہر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اور اس پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے، غضب بہت کم نظر آتا ہے. میدان معاشر میں غضب کا غلبہ نظر آئے گا، رحمت خاص لوگوں کے لیے ہوگی، باقی غضب ہی غضب نظر آئے گا. لیکن دنیا میں تو اس نے بڑی رحمت پھیلائی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو ہر ایک فیصلے میں اس کی قضا پر راضی رہنا، راضی برضائے رب اس کا علاج ہے. جب یہ علاج کرے گا تو پھر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوگا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت پر یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائے؟ اور اللہ تعالیٰ تو تغیر سے پاک ہے کہ اس کو تکلیف پہنچا کے کوئی مزہ آتا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ مزے وغیرہ تو یہ تو مخلوق کے لیے ہیں، وہ تو ان سے بہت بلند بالا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین کامل ہو جائے گا تو پھر بندہ سرنڈر کرتا ہے. وہ راضی برضائے رب کب رہتا ہے؟ جب اللہ کی صفات پر یقین ہو جائے کہ وہ تو ایسا ہے. لہٰذا جب رضا پر یقین ہوگا تو پھر اس کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوگا، اور جب اعتراض نہیں ہوگا تو اس طرف مشغولیت کم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف انسان بڑھتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. اور لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو، کیونکہ زندگی بظاہر دیکھی جائے تو پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور ایک مشکل امر دکھائی دیتا ہے. تو اس میں کون سی ایسی درمیان میں چیز ہو جو ہم میں ایک توانائی پیدا کرے اور نئے سرے سے ایک جوش پیدا کر دے، اور ہم استقامت پذیر ہو سکے نیکیوں پر. جیسے کرتے ہیں نا وہ تجدید عہد وفا، کہ بھئی پہلے دن تو جوش میں تنظیم بنا لی اور وفا کے وعدے وغیرہ سب کر لیے کہ دل و جان سے مال سے ہر طرح خدمت کریں گے، لیکن اب وہ سارے جذبے ہوا ہو گئے. تو تجدید عہد وفا، تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو بظاہر اس کو یہ طویل لگتا ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو طاقت پیدا کرے؟ تو اس کو کہتے ہیں بواعث. وہ باعث دو چیزیں ہیں، ایک امید اور دوسرا خوف. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی اور بڑے اجر عظیم کی امید ان نیک اعمال کے بدلے میں. تو جب انسان ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے اجر اور ثواب اور بدلے کا جب وہ مطالعہ کرتا ہے، تو یہ ایک شوق اور جذبہ بیدار کرتا ہے نیکی پر عمل کے سلسلے میں. ایک نئی توانائی انسان میں پیدا کر دیتا ہے. اور پھر عذابات کا قصہ اور ان کا ذکر جب قرآن عظیم میں وہ پڑھتا ہے تو اسے اس بات کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میں عذاب والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. تو یہ عذاب کا تصور اور یہ غلبہ جو ہے انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو رجا
اور خوف کہا جاتا ہے. امید اور خوف دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ معاون بنیں گی اور نئے سرے سے انرجی پیدا کر دیں گی اور انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت پذیر ہوگا. آپ حیرت کرتے ہوں گے نا بھائی فلاں بزرگ ہے، ہم نے کبھی بھی ان سے کوئی ایسی خلاف شریعت بات نہیں دیکھی، پتہ نہیں کہاں سے طاقتیں آ جاتی ہیں. تو یہ رجا، امید اور یہ خوف پر ان کی کامل نگاہ ہوتی ہے. وہ بار بار اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں جو ان کو توانائی فراہم کرتا ہے اور زندگی اس طرح سے اللہ کی فرمانبرداری میں گزر جاتی ہے. جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو وہ سکون سے عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. علم بھی حاصل کیا، توبہ بھی کر لی، نفس پر کنٹرول کیا، شیطان سے اپنے آپ کو بچایا، مخلوق سے ضرورت کا تعلق رکھا، دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھا جتنا ضروری ہے، رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا، وسوسوں کے معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جو مصیبت آ گئی اس پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی جو قضا آئی اس پر سر جھکا دیا کہ جو مالک کی مرضی، اس پر راضی رہا. اور پھر یہ امید اور خوف، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو بندہ اطمینان سے عبادت کے قابل ہو جاتا ہے. اب اسے کوئی چیز پریشان نہیں کرتی ہے. اب وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ طویل قیام، آپ نے سنا ہے نا بزرگوں کا، ساری رات قیام، تو وہ ان چیزوں کو، ان پڑاؤ کو پار کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا دل اسی کی طرف متوجہ ہو چکا ہوتا. تو جب ان گھاٹیوں کو ہم عبور کریں گے تب اس طرف دل مائل ہوگا. اور پھر آپ دیکھو گے واقعات بزرگوں کے پڑھ کر دیکھو کہ حضرت علی کو ایک تیر لگ گیا یا نیزہ چپ گیا اور وہ نکل نہیں رہا تھا اور بڑی تکلیف تھی، لیکن فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، نکال لینا. نماز شروع کی، نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلا، کوئی آہٹ نہیں، کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں ہوا. ہوا کیا؟ وہ ان تمام گھاٹیوں کو پار کر چکے تھے. جب اس طرف متوجہ ہوتے تھے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ رہتی ہی نہیں تھی. اور یہ واقعات کثیر آپ کو مل جائیں گے. یہ امید اور رجا کے بعد ایک اور خطرناک چیز آتی ہے، قوادح. جو انسانی عمل اب تک آپ نے کیا اس کو، اس کی نورانیت کو اور اس کے اجر و ثواب کو تباہ اور برباد کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے عجب اور خود پسندی، دوسری چیز ہے ریا اور تیسری چیز ہے تکبر. آدمی کو اپنے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، واہ بھائی شاباش ہے، آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کو اپنا آپ ان نیکیوں کی وجہ سے آپ کو تعریف کی خواہش پیدا ہو گئی. آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، مخلوق کی تعریف کے لیے کیا تھا. تو پھر جب یہاں اس کا بدلہ لے لو گے تو آخرت میں اللہ سے کیا لو گے؟ اتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو. تو جیسے ہی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے پھر یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ آپ کو اللہ سے قریب نہیں کر سکیں گے. لہذا خود پسندی انسان میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، عجب پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور عجب سے آگے ایک اور چیز مزید بڑھ جاتی ہے، ریاکاری کے، دوسروں کو حقیر سمجھے کہ عبادت تو میری ہے، بھائی یہ تو سارے گناہگار معاذ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تکبر جو ہے انسان کو تباہ کرتا. تو یہ عجب اور خود پسندی عمل کی نورانیت کو کم کر دیتے ہیں، ریاکاری عمل کے اجر کو کم کر دیتی ہے اور بعض اوقات اجر کو ضائع کر دیتی ہے. پھر اگر بندہ موت سے پہلے توبہ کر دے تو ان چیزوں کا اجر باقی رہتا ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے اسی حالت میں کہ اس کو اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے تو بھائی تمہاری کیوں تعریف ہو؟ حمد کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں فرمایا الحمدللہ، ساری کی ساری تعریف اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے. تمہاری کیا تعریف ہو؟ اپنا کمال سمجھتے ہو تبھی تو تعریف کی خواہش پیدا ہوگی کہ میں فجر میں اٹھتا ہوں، میں فلاں مشقت اٹھاتا ہوں عمل کے لیے، میں یہ کرتا ہوں، چنا کرتا ہوں. اللہ کی سب توفیق کے ساتھ ہے، ورنہ تمہارا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا وجود ایک ناپاک پانی کی بوند سے بنا ہے. اس پانی کو ہم نے خون میں بدل دیا ماں کے پیٹ میں، پھر اس کو گوشت میں تبدیل کر دیا ہم نے، پھر اس کو ہم نے اسکیلیٹن بنایا، اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے اس کو گوشت پہنا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی اٹھان پر اٹھایا، یعنی اس میں ہم نے روح پھونک دی. جب روح پھونکی تب اس میں کچھ ہوش آیا اور حرکت کرنے لگ گیا. تو اب بتاؤ اس میں تمہارا کمال ہے یا ہمارا کمال ہے؟ تو آگے فرما دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بڑی برکت والی ذات وہ ہے جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے.
تو ہمارے تخلیق کے مراحل کو ذکر کر کے فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ جو تکمیل کا مراحل ہے جس میں تم ایک کامل جسم بن کر شعور کی منزل کو حاصل کر کے سوال کرنے کے قابل ہو گئے، اس سوال کرنے تک تمہیں پہنچایا کس نے ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے، تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی لیے فرمایا ابتدا میں ہی قرآن کو شروع ہی فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، اور وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، یعنی عالم کا پالنے والا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور روز جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ تم یہاں آئے ہو، اس کی رحمت میں پل بڑھ کر یہاں سے چلے جاؤ گے اور پھر جاؤ گے وہیں اسی کی بارگاہ میں۔ ان چار صفات میں انسان کی ابتدا، یعنی پوری دنیا کی ابتدا سے، کائنات کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے میدان محشر تک پہنچا دیا ایک لائن میں، جس کو پڑھنے کے بعد بندہ کہتا ہے ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تیرے سوا حمد کسی کی نہیں ہے، تیرے سوا رب العالمین کوئی نہیں ہے، تیرے سوا رحمان الرحیم کوئی نہیں ہے، تیرے سوا مالک یوم الدین کوئی نہیں ہے، سب کچھ تو ہی ہے ابتدا سے انتہا تک۔ تو پھر تو ہی اس تعظیم کا، عبادت کا حقدار ہے جو اعلیٰ ترین تعظیم ہے، اور وہ الہ ہونے کے عقیدے کے ساتھ کسی کی تعظیم کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس میں یہ پہلو نظر میں رکھنا چاہیے کہ کہیں اپنا آپ تو اچھا نہیں لگنے لگ گیا، تو اپنے آپ کو کہیں کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ دیکھ لو کتنے لوگ نماز کے اوقات میں سڑکوں پر در بدر گھوم رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی چاکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تیرے رب کا کرم ہے کہ تجھے اس نے دعوت دے کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اور اپنی اس عنایت اور فضل پر تیرے لیے عظیم الشان اجر کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اپنا کمال مت سمجھ، جب یہ گھاٹیاں پار کر لیتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اب یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کی منازل جو دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور میرے لیے عبادت آسان ہو گئی ہے، یہ نعمت میرے پاس مرتے دم تک رہ جائے تو وہ اس صورت میں رہے گی کہ بزرگوں نے فرمایا حبس النعمت الشکر، نعمت کو اگر روکنا چاہتے ہو تو شاکر بن جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا چلا جاؤں گا، اور تعریف اسی کی کرو۔ تو حمد کرتے رہو، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری ہی تعریف ہے، یا اللہ تیرا ہی کرم ہے، یا اللہ تیری ہی عنایتیں ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے بس ان سب کے پیچھے تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو حمد اور شکر کا مطلب اپنے اعضاء کو بھی اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو، اپنے ذہن کو اس کائنات میں اور اس کی عظمت میں غور و تفکر میں لگا کر اپنی عقل کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرو، اپنے قلب کے ذریعے سے اس کا تصور کرو، اپنی روح کے ذریعے سے اس کا تصور کرو، اور ترقی کی منزلیں طے کرتے جاؤ۔ یہ روح اور قلب کا تصور ہے، یہ شکر ہے۔ تو یہ اس طرح سے جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پورا جسم جو ہے اس کا ایک رواں رواں جو ہے اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ان 7 گھاٹیوں کو، ان 7 پڑاؤ کو پار کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نورانیت، اللہ کی طرف سے نورانیت کا اس پر نزول ہوتا ہے، اور پھر کوئی چیز اسے اس راہ سے ہٹاتی نہیں، اللہ کا فضل اس کے شامل حال رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو، علم، توبہ، دنیا، مخلوق، شیطان، نفس، رزق کا مسئلہ، اس میں توکل ہے، پھر وساوس، اس میں اللہ کے سپرد کرنا ہے، پھر مصائب، اس میں صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی اللہ قضا فرما دے تو اس کی قضا پر راضی رہنا ہے، پھر طاقت کے لیے امید اور رجا اور خوف کو پیش نظر رکھنا ہے تاکہ جب توانائی پیدا ہوتی رہے اور استقامت پذیر رہے، بندہ تھکے نہیں کہ یار یہ سفر کب ختم ہوگا۔ نماز ساری زندگی 5 وقت
کوئی چھٹی نہیں، یہ طاقت پیدا کریں گے اور پھر عجب اور خود پسندی سے اپنے آپ کو بچائے کہ یہ عمل کرنے کے بعد عمل کو تباہی تک لے جاتے ہیں اور نورانیت کو کم کر دیتے ہیں، اور پھر حمد و شکر کے ذریعے سے نعمتوں کو اپنے پاس روک لے۔ جب یہ کر لے گا تو وہ اپنے قلب میں ایک نورانیت محسوس کرے گا، اللہ کے قرب کی نورانیت اور اللہ کی معرفت کی نورانیت۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کی ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اور وہ جنت اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جنت ہے، اللہ کی معرفت کی جنت ہے۔ اور کئی بار ذکر کیا کہ اللہ کے 99 ناموں میں غور کرو، یہ اس کے کمالات ہیں، جب اس پر کامل یقین ہوگا تو آپ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو گے۔ ذرا کر کے تو دیکھو، تو سپردگی معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جنت، معرفت کی جنت، اس اعلیٰ ترین جنت میں ترقی کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا آپ کے صدقے مجھے بھی اس کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔